बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि आप हैरान होंगे कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारी झड़प हुई, जो मुख्तसर जंग हुई, उसका जो है वो डिज़ाइन वो नवाज शरीफ ने बनाया था। ये हैरान कुन खबर नहीं है। हैरान कुन खबर ये है, डॉक्टरों के मुताबिक और नवाज शरीफ के अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक उसके दिमाग की 70% जो शरेयानें हैं जो खून लेकर जाती हैं वो बंद हैं। यानी आप तसव्वुर करें, अगर वो 70% शरेयानें वो खुली होती और खून जा रहा होता तो फिर अमेरिका या रशिया ये हमारे सामने क्या बेचते हैं। लेकिन बहरहाल 70% शरेयानों के जो है ना बंद होने के बावजूद नवाज शरीफ ने ये डिज़ाइन बना लिया। अगली खबर जो है उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपको पता नहीं होती है या नहीं, वो ये कि मुफ्ती कवी ये पहुँचे लाल मस्जिद के दारुल फतावा में, जहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं। वहाँ पे चाय शाय पी रहे थे कि किसी ने मौलाना अब्दुल अजीज़ को इत्तला दे दी। मौलाना अब्दुल अजीज़ गन लेकर वो वहाँ पहुँच गए और जो कुत्ते वाली मुफ्ती कवी के साथ उन्होंने की उसको देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैं जो है वो मौलाना अब्दुल अजीज़ से बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ, न मैं उनका पैरोकार हूँ, न मैं उनका फॉलोअर हूँ और ना मुझे उनसे पूरी तरह इत्तेफाक है। लेकिन मुफ्ती कवी को जो टकोरा ना यानी अब्दुल अजीज़ साहब ने तो कमाल किया। मैं उन यूट्यूबर्स पे हैरान हूँ जो इस लानती के पास चले जाते हैं, मुफ्ती कवी के पास, इससे बातें करते हैं, इसको मुफ्ती कहते हैं। कभी कहता है कि जी शराब हलाल है, कभी कहता है नौजवान खातून के साथ सो सकते हैं, कभी कहता है घोड़े का फलां गोश्त हलाल है। यानी ये वो आपको कंदील बलोच याद होगी, आखिर में वो बेचारी कत्ल ही हो गई। तो इस लानती को आज सही टकोरा मौलाना अब्दुल अजीज़ ने, और वहाँ पे ये चूं नहीं की इसने। यानी एक तो होता है ना बंदा कोई अपना दिफा करता है, लेकिन जब आपकी दाढ़ी में तिनका हो, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका हो, तो फिर आप इसी तरह निकलते हैं। तो उससे जो है ना वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब्दुल अजीज़ साहब ने सही इलाज किया है इस बाजारी जो है वो मुफ्ती का। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि C-130 ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। ये लगातार जो है ना ये इंडिया आ रहे हैं। आपको पता है C-130 बड़ा तगड़ा जहाज़ है, और C-130 किसके लिए इस्तेमाल होता है? कार्गो के लिए। यही वो जहाज़ था जो ज़िया साहब गए थे भावलपुर और फट गया था। तो ये बड़ा तगड़ा जहाज़ है और इसमें बड़ा माल आता है। ये मुसलसल इंडिया आ रहे हैं, और आ कहाँ से रहे हैं? अमेरिका से। यानी उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मार्को रूबियो के ज़िम्मे लगा चुके हैं कि इनको डिनर कराओ, दोनों मुल्कों को इनको डेट पे ले जाओ, कोई मसला कश्मीर हल कराओ, और जो है ना उधर वो C-130 आ रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि JD वांस जो है वो इंडिया से उन्होंने शादी की हुई है, इंडिया निजात से, और रनू होगा, ज़ाहिर है सारे मर्दी रनू होते हैं, तो रन मुरीद होगा, तो उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये जो है ना खिते में इसको जो माहिरीन हैं वो बड़ा ख़तरनाक देख रहे हैं कि कोई जदीद तरीन आलात या कोई हथियार या व्हाट्सएवर, ये बहरहाल ख़बर रिपोर्ट हुई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र की है कि अमेरिका पाकिस्तान में ज़ीरो टैरिफ पे जो है ना तजारत करे। मैंने आपको बताया था ना ये जो नाजायज़ सियासी तौर पे नाजायज़ रिजीम है, ये अमेरिका को कुछ भी ऑफ़र कर सकता है, कुछ भी, कि हमारा रजीम कायम रहे, हमें कुछ ना कहा जाए। जो विल्सन का बिल भी है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। अब अमेरिका पाकिस्तान में जो भी लेकर आए तो टैरिफ जो है ना वो ज़ीरो होगा, जो भी ले आए। अगर गोरियां ले आए तो अच्छी बात है, बहरहाल टैरिफ जो है ना वो कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान ने ऑफ़र की है अमेरिका को। बहरहाल पाकिस्तान में क्या अमेरिका ने जो है ना वो करना है, उसने अरबों के साथ किए हैं बड़े बड़े मुआहदे। बहरहाल पाकिस्तान ने ये ऑफ़र कर दी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है मुख्यमंत्री की। ये सफदरनी बुढ़ी है, तो सफदरा आजकल गायब है बेचारा, लुगड़ पत्नी किधर गया।
تو اس نے کہا جی کہ کسان بھائی بے دھڑک گندم لگائیں، ان کا جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے نا، کافی عرصے تک کسان نہیں بھولیں گے، کافی عرصے تک۔ اور جب الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن یعنی کبھی تو ہوگا نا، کبھی تو فارم 47 کے بغیر بھی الیکشن ہوگا۔ ظاہر ہے یہ خدا تو نہیں ہے، جو بھی ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں یا ان کے پاس اسٹامپ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ بیٹھے ہی رہیں گے، تو ان کو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا اور پھر کسان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے کاشتکاروں کے نام پیغام دیا ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ محمد بن سلمان کے نام ہے، وہ امیر قطر کے نام ہے، اور وہ محمد بن زید MBZ ہیں جو ولی عہد عرب امارات کے، ان کے نام ہے، کیونکہ انہوں نے، کوئی کہہ رہا ہے جی 3000 ارب ڈالر، کوئی کہہ رہا ہے 2500 ارب ڈالر، بہرحال اتنا ہے جنہوں نے ٹرمپ کو جھولی میں رکھ کے دیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان ڈالروں میں بہت سارے ڈالر وہ اسرائیل جائیں گے، کیونکہ اسرائیل کو جو امداد ملتی ہے نا وہ لکھے پڑھے سے باہر ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں لکھے پڑھے تو باہر ہونا، یعنی اتنی امداد امریکہ دیتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ خبر ہے کہ غزہ پر آج بدترین بمباری ہوئی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 یا 4 مہینے ہو گئے ہیں، اتنی بدترین بمباری نہیں ہوئی جتنی کل ہوئی ہے، اور اس میں 140 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حسب معمول اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی تھی، بچوں کی تھی، اور مرد بھی تھے، بوڑھی بھی تھے۔ اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ اب فلسطینیوں کے پاس شیلٹر نہیں رہا۔ آپ کے پاس کوئی پناہ ہوتی ہے نا، کوئی آپ کے سر کے اوپر چھت ہوتی ہے تو چلیں کوئی آپ بچ جاتے ہیں، یا کوئی لنٹر والی چھت ہوتی ہے یا کوئی پناہ گاہ، وہ اب نہیں ہے، زیادہ تر فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں 12 بور بندوق ہو اور آپ کے سامنے بالکل ہرن پھر رہا ہو یا کوئی اور شکار پھر رہا ہو، یہ حالت ہے فلسطینیوں کی۔ ان کے سروں پہ چھتیں ہیں نہیں، طیارے آتے ہیں وہ بغیر ٹارگٹ کیے اس طرح بوم گرا دیتے ہیں، وہ بندے جو ہے نا ادھر وہاں پہ جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے مبارکباد دینی تھی جنہوں نے پہلی دفعہ عورتیں متعارف کرائیں ٹرمپ کو، جو ہے نا عورتیں دکھائیں، عورتوں کو ٹرمپ دکھایا کہ گورا اس طرح ہوتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ٹی وی پہ پہلے بھی دیکھے ہوں گے، شوقین لوگ ہیں، دیکھے ہوں گے انہوں نے گورے، لیکن بہرحال عربوں نے ضروری سمجھا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ حدیث بتائی تھی نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ ننگے پیر پھرنے والے، عربوں کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اونچی عمارتیں بنانے میں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ دیکھ لیں، برج خلیفہ دیکھ لیں، سعودیہ کا کنگڈم ٹاور دیکھ لیں جس کی اونچائی کہا جا رہا ہے 1 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر کنگڈم ٹاور کی۔ تو وہی ظاہر ہے جو آقا نے فرمایا وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے پاس تیل نہیں تھا نا، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، ہمارے ایوب خان گئے تھے سعودیہ کے دورے پہ، تو پھر ایوب خان کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا قد کاٹ وہ بہت خوبصورت تھے، یونیفارم ان پہ پھبتا تھا، ہمارا معاشرہ تو انہوں نے سیاسی تباہ کیا، لیکن پرسنالٹی میں کوئی شک نہیں۔ تو جب وہ ریاض پہنچے نا تو ان کا جو بادشاہ تھا، میرے خیال ہے سعود تھا، تو جو بھی بادشاہ تھا وہ تلوار سے نا ایوب خان کے آگے ناچ رہا تھا، تلوار لے کر وہ ڈانس پیش کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایوب خان کے سامنے وہ جو ہے نا اس نے ڈانس دکھایا، بریک ڈانس اور مائیکل جیکسن والا، یہ اوقات تھی ان کی۔ لیکن پھر ظاہر ہے جگہ تو ایسی ہے نا، کسی کے صدقے، کسی کے پیروں کے صدقے، کسی کی پیروں کے خاک کے صدقے، کیونکہ ان جگہوں پہ قیمتی ترین پیر پڑتے رہے ہیں، وہاں سے تیل ابل آیا، ڈیزل ابل آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئیں، سونا نکل آیا، تو پھر ان کی اوقات جو ہے یہ پھر بھول گئے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا۔ بہرحال ان کو مبارک ہو۔ فضل الرحمان صاحب، یہ جو ہے نا اگر سیدھی بات کی جائے نا، ہم نے ایک جھڑپ جیتی ہے، کوئی ہم نے انڈیا کو توڑا نہیں ہے، ہم نے خیر سویلین پہ تو ہم نے بمباری کی نہیں ہے، اخلاقی فتح، فوجی فتح ہم نے حاصل کی بالکل، لیکن اتنی نہیں کہ جتنی انہوں نے بنا دی ہے۔
فضل الرحمان صاحب نے کیا فرمایا؟ ہم نے غزہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ بتائیں، یہ پتہ نہیں کون سا سستا نشہ کرتے ہیں۔ یہ ابھی اوپر والی خبر پڑھیں، 140 شہید، نیچے والی فضل الرحمان کہہ رہے ہیں غزہ کا بدلہ لے لیا۔ وہ جو ڈرون تھے نا اسرائیل کے، وہ ڈرون اسی مقصد کے لیے تھے، انہوں نے واپس نہیں جانا تھا۔ جس طرح آپ کی پتنگ کٹ جاتی ہے اور بس آپ کی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ ڈرون بھی اسی طرح تھے جو ہم نے مار گرائے۔ سرویلنس ان کا کام تھا، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، وہ خود کش تھے، کامی کازی کہتے ہیں ان کو، ڈرونز کو۔ اب یہ ملا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے غزہ کا بدلہ لے لیا، ادھر ہی بیٹھ کے سارے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ٹانگ اٹھائی بیٹ سے، مارا مارٹر، یہ بدلہ لے لیا غزہ کا۔ پہلو بدلہ، یہ ٹانگ اٹھائی، مارا مارٹر، بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیا۔ یہ ادھر ہی بیٹھ کے بدلے لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں پھر ہڑپ کر گئے، پیٹرول اور سستا ہو گیا بین الاقوامی منڈی میں۔ اب لیوی فی لیٹر 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، 1 لیٹر پہ اب 100 سے بھی زیادہ لیوی ہو گئی۔ 107 کہہ رہے تھے، مفتی اسماعیل 107 روپے فی لیٹر لے رہے ہیں آپ سے لے رہے ہیں فی لیٹر 107 روپے، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ برقرار رکھی ہیں۔ ایسی قوم اگر کسی کو مل جائے، کسی کے ہتھے چڑھ جائے، یہ بھیڑیں، یہ بھڈاں، یہ شیپس، یہ اگر کسی کے ہاتھ چڑھ جائیں تو اسی طرح کریں گے۔ یعنی انہوں نے آپ کے ڈبے اٹھا لیے، کیا کیا ہم نے؟ یعنی 2-2.5 کروڑ ووٹ، 2.5 کروڑ وہ ڈبے لے گئے۔ کیا کیا ہم نے؟ 8 فروری کی رات کو رزلٹ کیا تھا، 9 فروری کو رزلٹ کیا تھا؟ بدماش ہیں یہ۔ صدرنی بوڈھی جیتی ہے، پورے پنجاب کا خزانہ اس کے حوالے ہے۔ یہ شبو پالشیا جیتا ہے، پورے ملک کا خزانہ اس کے حوالے ہے۔ ادھر وہ چابی والا کھلونا بیٹھا ہے سرفراز بگٹی، وہ پہلے نگران وزیر داخلہ تھا، پھر اس کو پیپل پارٹی میں شامل کرایا گیا، پھر اس کو جتایا گیا، پھر وزیر داخلہ بنایا، وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ ان کو پتہ ہے، 76 سال سے ان کا تجربہ ہے کہ یہ ایم ہی ہیں۔ ان کو ایسے چکر میں ڈالو، روٹی اور پانی کے چکر میں، تو پھر وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر جو ہے وہ رکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈیلر ہے، ڈیلر، لیکن اپنے ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب جناب نے نیا کام کیا کیا ہے، ادھر سے بوریاں بھر لایا ہے اربوں سے۔ افغانستان کو کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تجارت شروع کرنی ہے نا، اور اگر اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے، کیونکہ افغانستان یا طالبان کو تسلیم نہیں کیا دنیا نے، امریکہ کرے گا تو باقی دنیا بھی کرے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ بیگرام ایئرپورٹ جو ہے نا، بل گرام ہے یا بیگرام ہے، ایئرپورٹ ہے بڑا اہم افغانستان میں، جہاں سے عافیہ صدیقی کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ہمارے حوالے کیے جائے۔ تسلیم بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے۔ اب وہ ایئرپورٹ کیوں چاہیے، آپ کا سوال ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان دونوں، اور ادھر شرارتیں کرنا، شتونگڑیاں کرنا، اور خاص کر چائنا، ادھر ان کا اڈر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بیگرام ایئرپورٹ جو ہے یا بلگرام ایئرپورٹ جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے تو آپ کے ساتھ تجارت شروع کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں طالبان کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ بڑا عجیب رولا ڈالا ہے ٹرمپ نے ایپل والوں کو کہا ہے کہ وہ انڈیا میں اپنے فونز جو ہے وہ بند کر دیں۔ اب یہ اربوں کی انڈسٹری ہے، ایپل فون آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ لاتعداد لوگ ملازم ہیں۔ ٹرمپ نے کہا جی کہ وہاں پہ آپ جو ہے نا اسمبلنگ بند کریں، فون بنانا بند کریں۔ اب اس میں کیا منطق ہے، انڈیا سے مزید کچھ منوانا ہے؟ میں نے کہا ڈیلر ہے، یہ ڈیلر ہے۔ اس کی کتاب جو ہے نا زبردست کتاب ہے بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ صرف ڈیل پہ ہے کہ آپ ڈیل کس طرح، بہترین ڈیل کس طرح کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بھی ڈیل۔ یہ پہلے ریسلنگ میں پیسے لگاتا تھا، ریسلر تھا، وہاں سٹا لگاتا تھا، پھر یہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، میں مزید نہیں بتاتا اس کا سفر کہ یہ کہاں کہاں سے ہو کے آیا، اور امریکہ کا صدر ہے، بیسیکلی ڈیلر ہے۔ اب اس نے کہا جی کہ ایپل والے جو ہے نا وہ بند کریں، مطالبہ کر دیا ہے ایپل والوں سے کہ انڈیا میں اس کی اسمبلنگ اور اس کا جو ہے نا وہ بنانا بند کریں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انڈیا چیخے گا
اور پھر یہ کہے گا کہ جی فلاں چیز دے دیں، دیپ کا پڈکون دے دیں یا کترینہ کیف دے دیں یا جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ دے دیں، تو پھر یہ کھلی ولی کر لے گا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے وی لاء کی طرف۔ 10 مئی کو آپ جانتے ہیں کہ جی پہلے 2 دن ہم مار کھاتے رہے۔ مار کھانے سے مراد ہے ہم پہ حملہ ہوتا رہا، ہم انڈر اٹیک رہے، تو جی قوم متحد ہو جائے، قوم پیچھے کھڑی ہو جائے قوم۔ میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا کہ کبھی بھی جو فوج ہے نا وہ جنگ نہیں لڑتی، جنگ قوم لڑتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، دوسری جنگ عظیم میں جب تک قوم ہٹلر کے پیچھے کھڑی رہی نا، ہٹلر کے پیچھے، آسٹریا فتح، چیکوسلوواکیہ فتح، فرانس فتح، پولینڈ فتح، لوگ خوش تھے جرمن کہ جی جرمن سلطنت بڑھ رہی ہے۔ ان کو اصل گیم کا نہیں پتا۔ جب پڑھنے لگی نا مار اور آپریشن شروع ہوا بھار بھروسہ، وہ جرمنوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو چکر ہی ہو رہا، ہٹلر کو تو دماغ ہی ہلا ہوا تھا۔ پھر قوم نے جب ڈسٹنس کیا کہ پھٹے نانل جو کرنا ہے پھر آپ کے سامنے انجام۔ تو آج سوشل میڈیا اکاؤنٹ دکھائے گئے کہ انہوں نے جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ۔ سوشل میڈیا، ان سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو تھوبڑا تھا وہ نواز شریف کا تھا۔ آپ بتائیں، نون لیگ والے اور سوشل میڈیا جنگ کوئی بریانی کھامنی ہے؟ نون لیگ والے اور مودی کی مخالفت کہاں لکھا ہے؟ لیکن اس وقت قوم کی ضرورت تھی، قوم، اور ان کی منتیں کر کے باپ بیٹی کے بولو، اللہ نہ انہیں بولو، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ انہوں نے فوجیوں کو جواب دیا کہ نہ سمجھو، نہ دوڑ جاؤ۔ اور یہ جرنیلوں نے تماشا بنا لیا ہے، تماشا، یعنی وہ جو ہے نا ضرورت کے بعد گدھے کو باپ کہنا کہ آپ قوم ساتھ ہو جائے، آپ قوم دف ہو جائے، آپ قوم ساتھ ہو جائے، آپ قوم دف ہو جائے۔ قوم ہے کہ چھڑکڑا ہے؟ خدمت تو سا نون لیگ نہیں کرنے پے ہو، اور جو ہے نا قوم ساتھ کھڑی ہو جائے، قوم ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جب عمران خان کی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں احتجاج کی، رہائی کی، مذاکرات 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 مذاکرات، جی رتی بتی آن کر رہی تھی مذاکرات، یہ 25 کروڑ کو کیا خیر ہیں تو ہم موتی ہے، جرنیل بھی ٹھیک ہے، جرنیل بھی ٹھیک ہے، 76 سال سے ہم موتی ہیں، انہوں کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے نا کہ یہ موتی ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑا کون ہوا؟ عمران یا نواز لال نہرو یا مکھیہ منتری یا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا؟ خدمت نون لیگ نہیں جی، نون لیگ کون سا شہد کا چھتا نون لیگ کو لگا ہوا ہے؟ عمران خان کو بری کرنے میں کیا پرابلم؟ اس دن علیمہ خان نے کہا 3 بندوں کی جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب مانے جو نہ مانے۔ کارٹون اعظم 17 سیٹوں والا کالج ارکان، کارٹون اعظم شہباز شریف، کالج ارکان آصف زرداری اور آرمی چیف صاحب عزت مآب دامن برکاتہ، کیونکہ انہوں نے بھی بھنڈ مار رکھا ہے، جگہ جگہ پہ آئین توڑا ہے، پھر ایکسٹینشن قومی اسمبلی سے کروا لی 2027 تک، پہلی کا انتظار ہی نہیں کیا کیونکہ گھر تو کوئی جانا نہیں چاہتا۔ بالکل، یہ پتنی قبر میں کس طرح جائیں گے؟ ادھر نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم تو نہیں چاہتے، ساگو تارے لاؤ اور ساگو کی تو پر اسلامی دے ہو۔ بہرحال یہ فوج سے پوچھنا تھا کہ جی آپ کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی تھی یا نون لیگ کھڑی ہوئی تھی کہ آپ ہر بات نون لیگ کی مان رہے ہیں؟ نواز شریف کہتا ہے عمران باہر نہ آئے، یاسمین راشد باہر نہ آئے۔ بہرحال اس کے بعد افغانستان کے جو ہے نا ابراہیم صدر، یہ نائب وزیر داخلہ ہے، بڑا امپورٹنٹ بندہ ہے، جو ملا ہیبت اللہ ہے جو سربراہ ہے اس کا قریبی آدمی ہے، اس نے خفیہ دورہ کیا ہے انڈیا کا۔ اب یہ دونوں اگر پاکستان کو چاہیں نا سینڈوچ بنا سکتے ہیں، اور یہاں پہ ضرورت کس کی ہے؟ خان کی، ان کو کیا پتہ؟ یعنی اس نے خفیہ دورہ کیا ہے انڈیا کا، بی بی سی پشتو نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پہلگام کی مذمت کی ہے، چلے مذمت ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک کی ہے، لیکن اگر یہ ٹائز، کیونکہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ بھی کیا، کبھی وہ لال ٹوپی والا کارٹون وہ افغانستان سے جنگ بھی کرا رہا تھا، ہم یہ کر دیں گے وہ، یہ بڑا خطرناک ہے یہ ابراہیم صدر کا دورہ۔
یعنی کیونکہ وہ جو ابراہیم صدر ہے نا وہ بڑا کلوز سرکل میں ہے، یعنی وہ اسٹریٹجی بنانا، پھر وہ جو ہے نا واریر ہے، اور پھر اگر یہ پاکستان سینڈوچ بنتا ہے دونوں کے درمیان پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ چاہیے خان صاحب نے جس طرح پٹھانوں کو ڈیل کیا، کبھی افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دو، مہاجرین کو نکالو، اپنیاں پالیسیاں، اپنیاں پارلیمنٹ ہے نہیں، لوگوں کے نمائندے ہے نہیں کہ جی کیوں کر رہے ہو تم لوگ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ بہرحال یہ پاکستان اگر بن گیا نا سینڈوچ، کیونکہ راج ناتھ سنگھ نے بھی کہا ہے اور مودی نے بھی کہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، تو بہرحال اس پہ یہ دیکھیں بڑے کیا کرتے ہیں۔ ایشیا میں سب سے ذلت آمیز خاتمہ جو ہو رہا ہے نا یا ہوا ہے سیاست کا، وہ ہوا ہے نواز شریف کا، اور یہ کس نے فرمایا ہے؟ ان کے اپنے پیارے اسد طور صاحب نے، اور اس سے زیادہ بڑے مراسی جید چنگڑ نے، کہ نواز شریف کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے، اب وہ ایک بڑا بھائی ہے اور ایک باپ ہے۔ اور اس طرح ذلت ترین خاتمہ ایک قیدی، بیمار، کینسر سروائیور، 70 سال سے زیادہ خاتون سے شکست کھانا، اور ایسی شکست کھانا، اب کہتا ہے اسے چھوڑو نا، یہ مرد ہے، کہتا ہے اسے چھوڑو نا، کیونکہ وہ باہر آ گئی، وہ چوک چوراہے میں کپڑے اتارے گی، اس کی چڈی، بنیان، ویسٹ کوٹ، ہر چیز اتار دے گی۔ ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ہر جگہ پہ بتائے گی کہ غاصب ہے، سور کا قیمہ کھا رہا ہے اور آپریشن ڈیزائن کر رہا ہے۔ تو یہ جاوید چودھری اور اسد طور کہتے ہیں کہ اگر پورے ایشیا میں 3 دفعہ وزیر اعظم، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وزیر خزانہ، ضیاء کا مالشی، جنرل عاصم کا مالشی، لندن پلان، اور اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ مرنا تو ہر کسی نے، کہ کوئی عزت کی موت، کہ کوئی جس طرح قاضی فیاض عیسیٰ، جنرل باجوہ، لانتی، یعنی پھر بعد میں لوگ کیسے یاد کریں گے؟ یہ جو امریکہ جو بھی گیم کرتا ہے نا اس خطے میں، تو اس میں اس کا ٹامی ہے برطانیہ، ٹونی بلیئر تھے بڑے مشہور وزیر اعظم برطانیہ کے، تو ان کو اس وقت جو ہے نا وہ پکا جو ہے نا امریکہ کا کتا کہا جاتا تھا، ٹامی، کہ برطانیہ یہ، کیونکہ برطانیہ اصل میں اپنے پرانے سٹیٹس پہ چل رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، امیر بہت ہے لیکن ویسے رقبہ ہو گیا یا کوئی طاقت ہو گئی نہیں، وہی پرانے کہ جی کسی دور میں اس نے قبضے شبضے کیے ہوئے تھے، پاکستان ہو گیا، انڈیا، بنگلہ دیش، ادھر افریقہ میں اس کی کالونیاں تھیں، اسی کو یہ وہ کہتے ہیں لا کے کھامنا، یہ اسی کو لا کے کھا رہا ہے۔ جو بھی پاکستان میں، ابھی آپ نے لندن پلان کتنی دفعہ سنا کہ لندن پلان، جو بھی پاکستان میں گڑبڑ ہوتی ہے یہ لازمی لچ فرائی کرتے ہیں یہ برطانیہ والے۔ اب ادھر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں، اس کی پالیسیز دیکھیں، اور یہ ڈیوڈ نام ہے ان کا، پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ڈیوڈ پتنی آگے کیا ہے، یہ وزیر خارجہ ہیں، نئی حکومت آئی ہے برطانیہ میں بھی، تو یہ امریکہ کا ٹامی وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ ادھر جو عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہا ہے، وہ بین الاقوامی میڈیا میں آ گیا ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، بین الاقوامی شخصیات نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا برطانیہ کا وزیر خارجہ بے نظیر کے ساتھ NRO ہو، یہ موجود تھا برطانیہ، NRO یعنی مشرف بے نظیر، نواز شریف مشرف، کیونکہ NRO والے سارے اس وقت بھی برطانیہ موجود تھا۔ یہ جو عمران کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا، اس میں پوری طرح امریکہ کے ساتھ برطانیہ شامل ہے، کیونکہ ٹامی ہے اس کا ٹامی ہے، سیٹی مارتا ہے امریکہ اور یہ دم ہلا کے بھاگتا آتا ہے برطانیہ، اس کی اپنی تو کوئی وہ ہے نہیں، لیکن ہم پر نفسیاتی طور پہ اس کی برتری ہے کہ ہمارا سابقہ مالک ہے، ایک نفسیاتی برتری ہے نا کہ ہمارے مالک تھے، ہمارے جو ہے نا گلے میں جو پٹے تھے ان کی سنگلیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، برطانیہ کے ہاتھ میں، پھر وہ رائل آرمی اور رائل ایئر فورس اور رائل نیوی، انہی نے ان کو چمچوں کانٹوں سے کھانا سکھایا، سکارف باندھنا سکھایا، میس ہو گئے، سٹکاں ہو گئیاں، یہ سارا کچھ انہوں نے سکھایا تھا نا۔
انہوں نے، ورنہ ہمارے جو کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے اتوار سے دمشق کے قید خانے میں، تو ہمارے جو جرنیل تھے وہ کھلیا آستینوں والے اور اماموں والے، وہ تھے سٹکاں تھے، ہنجے تھے، یہ وہ ان کا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ وہ اسی طرح تھی، یہ سارا انہوں نے سکھایا تھا۔ بہرحال وہ پاکستان میں آگے وزیر خارجہ، تو اب تھوڑا سا منظر جو ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی میں ایک بحث ہو رہی ہے مذاکرات یا مزاحمت، لیکن اب جنید اکبر میرا خیال ہے فیصلہ کر چکے ہیں مزاحمت کا، مزاحمت کریں گے تو کچھ ہاتھ آئے گا مزاحمت، کیونکہ انہوں نے نون لیگ نے باجوہ کی چڈی اتار دی، پینٹ اتار دی، شرٹ اتار دی، بنین اتار دی، وردی میں تھے، گجرانوالا جلسہ، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مکھیہ منتری صدرنی بڈھی، فیض کی انہوں نے چڈی اتار دی، فیض پھر بھی سجدے کرنے چاہتا تھا باجوہ کے سسر کے پاس، کیونکہ فیض لانتی بھی چیف بننا چاہتا تھا، انہوں نے فیض کے کپڑے اتار دیے، فیض کے بھائی کے اتار دیے سارے، تو پھر دیکھیں اقتدار مل گیا، ملا کہ نہیں ملا؟ تو پی ٹی آئی بھولی ہے، پی ٹی آئی ان کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا دیا ہے انعام، کیا انعام دیا ہے؟ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے جب جنگ ختم، حالانکہ جنگ پھر ہو سکتی ہے، پھر انہوں نے کہا نسو شعبہ نسو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔